बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान और साइंस के साथ आपका अपना होस्ट महबूब शेख आपके सामने हाजिर है। कुरान और साइंस एक हसास मौजू, हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए, और उस प्रोग्राम को करने के लिए उसका मकसद ये था कि हम और आप कुरान और साइंस के साथ कुछ सीख सकें। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत का बेनज़ीर मजमूआ है। बेशक कुरान पाक का नज़ूल 1400 साल कबल हुआ ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल कर सके और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखे। कुरान पाक रोज़ क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई का ज़रिया रहेगा, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक कुरान पाक में रहनुमाई मौजूद है। कुरान पाक बेशुमार मौजज़ात मौजूद हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए साइंसी इजादात ने इन पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है, मगर अभी भी चंद मौजूदात ऐसे हैं जिससे इंसानी अकल और फहम समझने से कासिर है। हमने सोचा कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जाए जिससे कुरान और साइंस की मौजूदा साइंस की तरक्की याफ्ता दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह कुरान के अंदर जो मौजूदात मौजूद हैं उसको किस तरह आपके सामने पेश कर रही है। जब इस प्रोग्राम के बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे जहन के एक गोशे में फौरी तौर पे एक नाम आया। वो नाम था हम सब के प्यारे दोस्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब का। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब इंसान दोस्त शख्सियत हैं। हमने जब उनसे कुरान और साइंस के हवाले से बात करी तो उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी हम चाह रहे थे कि उस पर बात करने से कबल जो है वो हम अपने प्रोग्राम का मकसद आपको पेश कर दें। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक वो ऐसी चीज़ें पेश करना चाहते हैं जिसमें आपको साइंसी इजादात के हवाले से और साइंस के हवाले से मालूमात हासिल हो सकें। नवीद सैयद साहब का हमारे साथ होना हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। मैं अपने प्रोग्राम कुरान एंड साइंस में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब को वेलकम करता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि नवीद सैयद साहब ने इस प्रोग्राम को हमारे साथ करने के लिए आमादगी का इज़हार किया। वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी। मैं इस किस्म की सताइश या किसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे भाइयों की मोहब्बत जो है वो मेरे लिए अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी अजीम नेमत है। और देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपसे गुफ्तगू में कहा था कि मैं तो एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो सोच थी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमेशा से हमने ऐसा ही किया है कि लोगों ने मजहब पे ही साइंस को एक यानी कमीनगाह बना के उन्होंने मजहब पे ही हमले किए हैं। अब जरा थोड़ा सा साइंस की तरफ भी तो देखा जाए कि साइंस ने किस तरह से हमारी कुरानी तालीमात से इस्तेफादा किया, और जो भी उनके पोस्टुलेट थे जिनको वो साइंटिफिकली साबित नहीं कर सके, वो कुरान ने 1400 साल पहले उनको साबित किया। तो ये मेरे ख्याल में आपका जो टॉपिक था ये बहुत ही यूनिक है। तो इसमें देखिए, हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे असरार और रमूज की गिरह कुशाई करें कि जो पहले आम तौर पर डिस्कस नहीं होते। तो मैं सबसे पहले तो अपनी जहालत का इतराफ़ करते हुए ये कहूँगा कि कुरान तो खुदा मुझे अरबी भी सही तरह से नहीं आती, और मैं समझता हूँ कि कुरान का जो यानी कलाम है और उसमें जो मटेरियल है, ये कोई यानी एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी किताब है कि जिसको एक लफ्ज़ को समझने के लिए जो बड़े बड़े फुक़हा हैं, उलमा हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, लेकिन वो खोज नहीं सके, क्योंकि ये कलाम अल्लाह है। इसकी हम तफसीर तो करते हैं, लेकिन देखिए कुरान का नुज़ूल अल्लाह ने जो किया है तो वो क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और अल्लाह ने ये भी कहा कि इसको अगर हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाते। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कायनात की कोई चीज इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बेशक। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कुरान में कि कोई ऐसा खुश्क तर में नहीं है जो इस कुरान में नहीं है। और फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया कि जो आपको जिसका इल्म नहीं था।
تو دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحاب تھے ان کے پاس جو بیٹھتے تھے، جو دن رات ان کو دیکھتے تھے اور جنہوں نے دین و مذہب کو ان سے ڈائریکٹ براہ راست سیکھا، تو جب وہ وہاں سے مساجد سے آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو وہ خاص لوگوں سے جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے. تو دیکھیے ان کی فہام و تفہیم بھی جو ہے وہ قرآن کی آیات کا احاطہ نہیں کر سکی، تو مجھ جیسا جاہل جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن میں لوگوں کو بھی یہ انکریج کروں گا کہ آپ جاتے ہیں، آپ خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں، آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اس میں جمی ہوئی برف کو دیکھتے ہیں، آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں کھلتے ہوئے، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ ان کے لیے دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک چین محسوس کرتے ہیں. آپ شاعر چاہے نہ ہو، آپ اس کو ڈسکرائب نہ کر سکیں، آپ کو وہ صلاحیتیں نہ ہو کہ اس کو شعری زبان میں یا مضمونی اس میں آپ قلم بند کر لیں، لیکن آپ کے اندر ایک سینس آف اپریسیشن ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہو یہ کلام الہی ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی نسبت سے ہی قرآن کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کاوشیں کی اور بہت کچھ لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میں انکریج کروں گا کہ وہ اسی سمت میں جائیں کہ وہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو سیکھیں. لیکن دیکھیے سیکھنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک وسیلہ چاہیے، آپ کو ان کے پاس جانا ہے جو راسخون فی العلم ہیں، بے جو شک. علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ شرائط ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش یہی ہوگی کہ ہم بھی کسی طرح سے جو ہے وہ تفسیر کے اس میں مت الجھیں، کیونکہ یہ تو لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں. مجھے آپ کی بات اور آپ کی سوچ اس لیے زیادہ پسند آئی کہ اس میں ایک نیا پہلو ہے کہ ہم بجائے اس کے تفسیر کریں. وہ تو ماشاءاللہ آپ کے ٹی وی نے بہت اچھے پروگرام اس میں نشر کیے ہیں. کوشش ایسے کریں کہ ان میں سے ہم سائنس کے جو فیلئر، جو فلاپس اور جہاں جا کے سائنس رک گئی ہے اس میں سے ہم اس کو کیسے پش کریں تاکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اور اسے انسانیت کو فائدہ ہو. بے شک نبی سید صاحب آپ کی بات بجا ہے، اور آپ نے جو چیزیں بیان کی اللہ رب العزت آپ کے علم کے خزانے میں مزید اضافہ عطا فرمائے. میں نبی سید صاحب کے بارے میں صرف ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو. انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے. نبی سید صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ناظرین، ہمارا پروگرام قرآن اور سائنس جو ہے وہ ہم اس ماہ رمضان میں ویکلی پیش کریں گے، ہفتے میں 2 دن. ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو منگل اور جمعے کے روز افطار نشریات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آج منگل کے دن ہم آپ کو اس پروگرام کی پہلے ایپیسوڈ دکھا رہے ہیں. ہم ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے تخلیق کائنات سے لے کر قرآن میں موجود سائنسی معجزات پر نظر ڈالتے ہیں. کیا نبی سید صاحب ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا سائنس اور مذہب میں اختلاف ہے؟ اگر ہے تو کب سے ہے؟ یہ تو دیکھیے آپ نے $1 ملین کا سوال کیا. آپ ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے صحافی بھی ہیں اور آپ ایک قابل قدر شخصیت بھی ہیں. چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ہم ناظرین کے لیے، آپ کے سننے والوں کے لیے ہم کچھ ایسے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جس سے ذہنی جو ہمارے سلوٹیں ہیں دماغ میں وہ کھل جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اسرار و رموز آپ کو ایک مختلف انداز میں پیش کیے جائیں، تاکہ اس میں غور و فکر ہو اور تاکہ اس پہ ڈسکشن ہو. کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں اب سب چیز ایک مونولاگ بن گئی ہے. ہم آتے ہیں، ہمارے علماء آتے ہیں، وہ اپنا لیکچر دیا، وہ چلے گئے، آپ کویسچن بھی نہیں کر سکتے، کسی کو سوال بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم ینگر جنریشن کو بھی انوالو کریں کہ واقعی کیا مذہب اور سائنس میں تضاد ہے، کیا یہ ایک دوسرے کی ضد میں ڈٹی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا قرآن ہی کے آئینے میں اپنی اس دور میں جانا پڑے گا جس کو ہم گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں. گولڈن ایرا جو تھا 8th سینچری سے 850 سے 1250 تک، جو مسلمانوں کا توتی بولتا تھا. گولڈن ایج کی جو بنیاد تھی وہ سب کی سب قرآنی تعلیمات کے اوپر تھی. کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کائنات کو مسخر کیا تو وہ ایک دم سے بے چین ہوئے، یہ کائنات کی دنیا ہے کتنی بڑی. تو جب انہوں نے اپنے اصولوں سے اس کی پیمائش کی تو اس سے اندازہ لگایا کہ آج کی پیمائش کے مطابق
وہ 1 یا 2 ملی میٹر اسمال ان کی میجرمنٹ تھی. تو اسلام نے آپ کو جو قرآن نے رسول کی حدیث تھی کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ہم نے علاج نہیں ڈھونڈا, تو مسلمان ان کی اختراع میں نکل پڑے. اب جب یہ نکلے تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ 600 سال پہلے یورپ سے مسلمان کیٹریکٹ کی سرجری کیا کرتے تھے. 1000 سال پہلے ان کو ہیومن انیٹمی معلوم تھی, اسٹرانومی, فزکس, کیمسٹری. اب آپ جتنی بھی شعبہ حیات دیکھ رہے ہیں, الگوریتھمز جس پہ سارے یہ کمپیوٹرز وغیرہ سسٹم چل رہے ہیں, یا آپ کی کیمسٹری ہے جو کیمیا ہے, جتنے بھی فارمولے چل رہے ہیں, یہ سب کی سب ہماری اساس تھی. اور یہ سب کی اساس ہم نے ڈرائیو کی تھی قرآنی تعلیمات کے ساتھ. جب ہم قرآن سے, اور قرآن فہم ہے, یا جن کو ہم راسخون فی العلم کہتے ہیں, ان سے جب متصل تھے تو ہم نے دنیا کے سارے پرابلمز کو سالو کیا. دیکھیے پہلی جو ہے آپ کی ہاسپٹل کوارنٹین, آج کرونا وائرس میں لوگ بات کرتے ہیں کہ کوارنٹین کریں, یہ بھی مسلمانوں نے سب سے پہلے ہاسپٹلز ان کے بنائے ہوئے. اب اگر آپ دیکھیے کہ موبائل ایمبولینسز, یہ بھی مسلمان کی. اب اگر آپ رینیسانس کی پینٹنگ دیکھیں تو ان میں مدر میری نے, بی بی مریم نے جو لباس پہنے ہوئے ہیں, جو سلک کے لباس ہیں, اس پہ قرآنک انسکرپچرز ہیں, کیونکہ ہم بہترین سلک بنایا کرتے تھے. ان کے جو سینٹس جب دفنائے جاتے تھے تو وہ ہمارے ہی کپڑوں میں دفنائے جاتے تھے. آپ اینتھریکس کو دیکھ لیں, آپ ڈائبٹیز کو دیکھ لیں, آپ جتنی بھی بیماریاں ہیں, میجر ڈیزیزز ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہوں, میننجائٹس ہو, یہ ابن سینا ہائیجین, ابن سینا ڈائبٹیز, ابن نفیس نے اسمال پاکس ہے, میزل ہے, بریسٹ کینسر ہے. یہ ہمارا اس زمانے میں درہ امتیاز تھا, ہمارا توتی بولتا تھا, اس لیے کہ ہم اس وقت جو قرآن نے ہمیں جو اختراعیں فراہم کی تھی اس میں ہم لگے ہوئے تھے. تو ایک طرف تو دیکھیے قرآن کو جنہوں نے فالو کیا اس زمانے میں, انہوں نے دنیا میں راج کیا اور دنیا کو چینج کر دیا. کیونکہ دیکھیے مسلمان کی اگر کئی تعریف قرآن میں ہے تو وہ ایک جگہ ہے, وہ سروس ٹو ہیومینٹی, کہ آپ کس طرح سے ہیومینٹی کو سرو کریں, انسانیت کو سرو کریں. تو جب تک ہم نے ان تعلیمات پہ عمل کرتے رہے, ہم نے دنیا کو نئی نئی ایجادات بخشی, اور ایک ہمارا درہ امتیاز تھا. پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لالچ لگا, ہم نے دنیا میں تلوار سے پھیلانا شروع کیا مذہب کو. اب جب ہم یورپ میں انٹر ہوئے تو یورپ اس زمانے میں بالکل ڈارک ایجز میں, تاریخ میں تھا بالکل. تو وہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ ہم نے اپنی ان اقدار کو برقرار نہیں رکھا, جن کی وجہ سے ہمارا ڈاؤن فال ہوا. آپ نے دیکھا اب یہ جو کرسانٹ آپ کھاتے ہیں بڑے شوق سے, یہ اصل میں کریسنٹ سے ڈرائیو کیا ہے. جب انہوں نے مسلمانوں کو یورپ سے مار کے بھگایا تھا تو انہوں نے مٹھائی جو بانٹی تھی وہ یہی کرسانٹ تھے, اس پہ جو کریسنٹ کی شکل بنی ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا. لیکن یورپ نے جو کچھ عرصہ مسلمان وہاں پہ رہے, ان سے بہت استفادہ کیا, اور انہوں نے آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اپنے اندر سائنس کو ایک ذریعہ بنا کے, جو جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے اس دور میں جو فلاسفر تھے, ان میں گیلیلیو تھا, کیپلر تھا, ڈیسکارٹیز ہے, پاسکل, نیوٹن, ہیلی, ہیوم, کینٹ, ہیگل, گاؤس, ڈارون بھی اسی زمانے میں دیکھیے ارلی لیٹ 18th and 19th سینچری میں, مارکس نے, پاسچر, لوئی پاسچر, ان سب لوگوں نے جو ہے اس زمانے میں ہم سے اقدار لینے کے بعد جو ہے اپنے ہاں یورپ میں جس زمانے میں دیکھیے جو انہوں نے جو ذہانت کا انقلاب لے کر آئے تھے, جو سوشل انقلاب لے کر آئے تھے, اس کے توسط سائنس نے جو بے انتہا ترقی کی. اور سائنس, کیونکہ دیکھیے ہم مذہب میں جو ہمارے ہاں حال ہے وہ یورپ میں بھی ایسے ہی تھا. چرچ نے ان کو بری طرح سے دبا کے رکھا ہوا تھا. سائنس میں کوئی بھی جدید تحقیق لے کے آتا, کوئی نظریہ لے کے آتا, اس کو یہ پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے. وہ جب ٹانگتے رہے تو پھر سائنس اور مذہب کے اندر ایک جنگ شروع ہوئی, جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, کہ یہ جنگ اتنا زور پکڑ گئی کہ جب چرچ والوں نے بہت ہی ان کو تنگ کرنا شروع کیا تو سائنس نے کہا کہ تم جس خدا کی بات کر رہے ہو ہمیں دکھاؤ تو صحیح, وہ خدا کہاں ہے, اس کا وجود کیسے ہے, اگر ہے تو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. اور انہوں نے, سائنس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بائبل بھی دیکھے کمزور ہوتی چلی گئی, اور چرچ بھی بیک فٹ پہ آتا چلا گیا.
اور انہوں نے اپنی نا تجربہ کاری میں بائبل میں جو چینجز کی اس کی وجہ سے وہ اور بھی پھنستے چلے گئے. تو الحمدللہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی چینجز کبھی نہیں آئیں اور نہ کبھی آ سکتی ہیں، کیونکہ اس کی ضمانت اللہ نے خود دی ہے. تو جب سائنسدانوں کو موقع ملا تو انہوں نے جو ہے وہ لادینیت کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اور جب لادینیت اب سائنس کا اور مذہب کا ڈائریکٹ کلیش ہونے لگا. اب دیکھیے جو ہمارے ہاں کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا، وہ بھی ملاؤں سے تنگ تھے، تو انہوں نے بھی اپنے انہی دھڑوں میں اسی نہج پہ چلنے کا سلسلہ شروع کیا. اور ان سب کا تصور اور نظریہ یہ تھا ان لوگوں کو اس زمانے میں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور کہا کہ یہ جہاں جو ہے وہ ملکی وے سے آگے کچھ نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. اس کا خیال تھا کہ دنیا اس پہ زندگی خود بخود معرض وجود میں آئی ہے، اور یہ ایک نرد مادے سے جو بالکل نہیں تھا، اس کے فزیکل اور کیمیکل عناصر کے زیر اثر ہیں. تو ان کے نظریے کے مطابق کائنات کی ہر شے اور اس میں پائے جانے والا سب کچھ اتفاقی اور حادثائی جو ہے وہ بائی چانس قرار پایا. تو اب اس میں دیکھیے کہ مشکل یہ ہوئی، پرابلم یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں سے جو یعنی مذہب میں اور اس میں جو اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا، اس کی وجہ سے بچوں نے، نوجوان نسل نے یا تو ایک شعبے کو اپنایا یا دوسرے کو اپنا لیا. معزز سامعین، جیسا کہ پروفیسر نوید سید صاحب نے ایپیسوڈ 1 کے اندر جو ہمارا جاری تھا اس میں آپ کو بہت ساری تفصیلات سے آگے کیا آگاہ کہ ہم چاہیں گے کہ اگلے اپنے ایپیسوڈ کے اندر جو فرائیڈے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جائیں گے، اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے تاکہ اس پروگرام کا تسلسل برقرار رہے اور ہم پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب سے استفادہ حاصل کریں. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ اور پروفیسر نوید سید صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ فرائیڈے کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.